बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जहां हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने अपने दो अहम मुतालबात पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़े किया है कि वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। शौकत यूसुफजई का कहना है कि तमाम गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम उनकी बुनियादी शराइत में शामिल है, जिन पे अमल दरामद के बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरी जानिब हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल को जारी रखने का इंदिया दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों फरीकैन अपने सख्त मौक़िफ़ में लचक पैदा कर सकेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है, मगर कोई हतमी नतीजा बरामद नहीं हो सका। ये मुज़ाकरात इस वक्त और भी जो है वो अहम होते जा रहे हैं, जब बानी पीटीआई की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक बदस्तूर जारी रखने का कहा गया है और तहरीक इंसाफ ने जो है वो हुकूमत को 30 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है। क्या ये मुज़ाकरात सियासी कशीदगी को कम कर सकेंगे या ये मामला मज़ीद पेचीदा हो जाएगा? इन तमाम पहलुओं को आज हम तफसीली डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र अली शाह साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, फरमाइएगा। मुज़ाकरात का दूसरा फेज़ जो है वो हो गया है, मगर मुतालबात आप लोग के यही है कि सियासी जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए और जो जुडिशल कमीशन है वो बनाया जाए। तो क्या कहते हैं, इसके बगैर क्या बात मुमकिन नहीं है सर? मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। और वैसे भी शरफ साहब, ये जो मुज़ाकरात हैं ये वैसे भी जाली ड्रामा है, कोई इसकी हकीकत नहीं है। ये एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, पब्लिक की भी और लोगों को भी, और अपनी भी फेस सेविंग कर रहे हैं हुकूमती गुमाश्ते जो हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई मुज़ाकरात किसी को कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। बाकी जो मुतालबात पीटीआई के हैं जिनके साथ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कोई मुतालबात इतने गैर इंसानी नहीं है, इंसानी है। और अभी तो आप तो इन्हें को याद आ रही है कि इंसानी बुनियादों पर ये कैदी भी छोड़ रहे हैं, तो लेकिन इंसानी बुनियादों पर जो कैदी छोड़े जा रहे हैं वो बाहर आकर ये बता रहे हैं कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक जो अंदर किया गया है वो क्या क्या था। तो ये मैं नहीं समझता कि ये जो इन मुज़ाकरात की बुनियाद पर कोई पसे पर्दा बिहाइंड दी कर्टन अगर कुछ हो रहा है और कोई यकीनन लगता है कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसकी कामयाबी या नाकामी का जब वो सामने बात आएगी तो पता लग जाएगा। ये सारी जाली कार्रवाई है। ये स्पीकर साहब जो है वो अपनी मतबरी बना रहे हैं। ये वही स्पीकर है जिन्होंने नकाबपोशों को असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होने दिया, उनके लिए बिजलियां बंद कर दी गई और उनको पूरी फैसिलिटेट किया गया कि आपने जिस एमएनए को उठाना है उठाकर ले जाएं और जो मर्जी करें। ये वो शख्सियत है और ये अब करा रहे हैं। मगर स्पीकर असेंबली ने ये भी जो है वो कहा था कि एफआईआर होगी और नॉमिनेट किया गया बाकायदा तौर पे। उन्होंने एक स्टैंड लिया और जो असेंबली की तौहीन हुई उसके ऊपर जो है वो सख्त उन्होंने एक्शन लिया। ये खुशाइंद बात है, तमाम जितने भी अरकान असेंबली उनके लिए जो है वो स्टैंड लिया उन्होंने। कोई एक्शन नहीं लिया। क्या सख्त एक्शन लिया उन्होंने? सर, तमाम जो सिक्योरिटी जो गार्ड्स हैं उनको जो है वो सस्पेंड किया था और एफआईआर का भी उन्होंने कहा था, मगर जाहिर सी बात है उसको परशू जो है वो नहीं किया गया प्रॉपरली। इसी वजह से वो केस हमारे मुल्क का अलमिया है कि जब तक केस परशू नहीं किया जाए, जब तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ती। तो किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया सर उस पर, आप लोगों ने भी स्टैंड नहीं लिया, पीटीआई ने। तो मेरे वाली बात फिर ठीक हुई ना कि ये जो करने वाले खुद जो मुहर्रक हैं सारी बात के, तो उन्होंने क्या करना था और क्या परस्यू करना था। जो शरीके जुर्म है तो उनको अब ये कैसे सर्टिफिकेट दिया जाए कि जो शरीके जुर्म यही थे, ये कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट था और इस शरीफ शख्स ने पूरी आज़ादी दी उनको, ऊपर कमरे दिए 3rd 4th फ्लोर पे, उनको जाएं आप बैठे रहें जो मर्जी करें। ये तो हालत है और अब ये मुज़ाकरात करा रहे हैं।
اچھا سر، پی ٹی آئی کیا نرمی کا جو ہے وہ نرمی دکھانے کو تیار ہے مطالبات میں اپنے، اور یہ جو 2 مطالبات ہیں اس میں بھی کچھ نرمی کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ ابھی جو انیشل مطالباتوں میں سے یہ 2 جو مطالبات ہیں جس میں جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ بڑے بے ضرر سے مطالبات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نقصان پہنچتا ہو. ان مطالبات کو ماننے میں کیا ہے ان میں؟ یعنی بتائیں نا آپ کو کون سی وہ بات ہے جو بڑی خطرناک ہے اور وہ بڑی جو ہے ملک کو یا ملک کی سیکیورٹی کو یا سیفٹی کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. اچھا سر، یہ بھی فرما دیجیے گا، سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ کہا ہے کہ وہ جاری رکھیں، مگر مذاکرات کے ساتھ سول نافرمانی کی تحریک کس طریقے سے چلائی جائے گی اور کس طریقے سے آگے جو ہے اس کو پرسو کریں گے، یا مذاکرات کے بعد یہ تحریک باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز ہوگا، کس طریقے سے ہوگا؟ یہ تھوڑا سا عوام جاننا چاہتی ہے سر، سول نافرمانی کی تحریک آغاز کیسے ہوگا اس کا؟ یہ تو شیخ صاحب اپنا ایک ہی شخص جو کمانڈ رکھتا ہے پبلک کی نبض پر یا پبلک جس کے ساتھ چلتی ہے، تو یہ تو اس کے ذہن میں ہی ہوگا، اس کو پتا ہوگا. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا. اچھا سر، یہ فرما دیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر والے جو واقعات ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن کا قیام جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جو آپ لوگوں کے اپوزیشن جو لوگ ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں ایسا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ 9 مئی والے واقعے میں تو جو تباہی ہوئی اور جو عملات کو جو ہے نقصان پہنچایا، تو اس پہ تو مرکزی ملزمان کی جو تصویریں ہیں وہ بھی واضح ہیں، انہی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تو کیوں ضروری ہے سر اس کا؟ یہ ضروری اس لیے ہے نا کہ حکومتی دھڑے نے جو اپنا بیانیہ بنایا ہوا ہے اور جس پر وہ کھڑے ہیں، 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی لگا ہوا ہے، تو وہ عمران خان کا مطالبہ جو ہے ایک بنائے اس پہ کمیشن، اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا. اور جو اس طرف سے خلاف اپوزیشن یا عمران خان کے جو تحریک تھی یا جو ایک لانگ مارچ تھا، اس پر جو فائرنگ کی اور بالکل ریکلیس فائرنگ کی گئی، اور دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ جلیانوالہ باغ جو ہے وہ بھی بھول گئے ہیں لوگ جتنی دہشت گردی اس فائرنگ میں کی گئی ہے. تو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ بھائی اچھا جی کہ اس کے سے پردہ محرکات کیا ہیں. تو اس میں شاہ رخ صاحب کیا غلط بات ہے اگر یہ دونوں باتیں ہو جائے تو؟ چلے بالکل. اور سر یہ بھی فرما دیں کہ اگر حکومت مطالبات تسلیم نہیں کرتی اور جس کے آپ مطالبات کر رہے ہیں اور جو آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں بقول آپ کے، وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ناجائز مطالبات نہیں ہیں، جائز مطالبات ہیں، تو اگر وہ تسلیم نہیں کرتی تو پھر اگلا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا؟ اور بانی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ جیسے علیمہ خان صاحبہ نے بھی فرمایا کہ وہ اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد واپس آئیں گے، تو اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیے گا کہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ کیا جو ہے وہ سینیریو مذاکرات میں یہ بھی مطالبہ شامل ہوگا کہ خان صاحب کا جو کیس ہے وہ جلدی پرسو کرے؟ نہیں، وہ تو فیس دیکھیں نا جی، وہ تو مشکل وقت جو ہے وہ کاٹ چکا ہے عمران خان، اور وہ اب مزید بھی کہتا ہے جی کہ مجھے کوئی رعایت نہیں چاہیے میری، اور نے اپنی کمیٹی کو بھی یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ میری رائے کی بات مت کریں، پولیٹیکل جو ڈیٹینیوز ہیں اس پکڑے گئے جو اندر ہزاروں کی تعداد میں، ان کو چھوڑا جائے. پھر اس کے بعد میں آخری پتا ہوں لسٹ میں ہوں، اور میں آنا ہوا تو میں پھر باعزت طریقے سے آؤں گا، اور میں عدالتی کارروائی جو کہ لڑ رہا ہوں میں اس وقت تک 200 مقدمات میں نے لڑے ہیں، تو میں اس کے مطابق آؤں گا. جی سر، ہمیں جوائن کیا ہے فرید پراجہ صاحب نے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم فرید صاحب، فرمائیے گا مذاکرات جو حکومتی نمائندے ہیں ان کی جانب سے مذاکرات کی جو ہے وہ، اور پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کا دوسرا جو فیز ہے وہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد میڈیا ٹاک بھی ہوئی، 2 مطالبات اہم ہیں. کیا لگ رہا ہے کہ جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے وہ حل ہو جائے گی آنے والے وقتوں میں؟ اور اس وقت کیا لگ رہا ہے سر آپ کو جماعت اسلامی اپنا کس طریقے سے کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے اس تمام سینیریو میں؟ انہوں نے کوئی پیشکش کی ہے کہ ثالثی کا کردار ادا کیا جائے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذاکرات ایک لحاظ سے تو بہتر آگے بڑھ رہے ہیں. آج اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی یہ بات کہی، جس طرح وہ قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ کورم پورا ہے، تو دونوں طرف کمیٹیوں کا کورم پورا تھا. یعنی کمیٹیاں اپنی حاضری کے لحاظ سے تو انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کمیٹیوں کے تمام ممبران موجود تھے. لیکن یہ بات سامنے آئی کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ نہیں موجود تھا پی ٹی آئی کے پاس، اور اس کے لیے پھر انہوں نے ایک مہلت مانگی کہ وہ اپنے بانی کے سے ایک مرتبہ پھر ملاقات کریں گے، اور اس کا بھی پھر انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا، ٹائم ٹیبل نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ ان کو ملاقات کرنے کے بعد پھر ہم یہ بتائیں گے کہ پھر اگلا سیشن کب رکھا جائے گا. اور جس پہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اگلے ہفتے میں پھر وہ تاریخ ہوگی کہ جو پی ٹی آئی بتائے گی کہ کب ہم بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ پیش رفت تو بہرحال ہے، اور اس پیش رفت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ان کی سزائیں معاف کی گئیں، کچھ عدالت کی طرف سے بھی ضمانتیں ہوئیں، اور کچھ 19 افراد وہ ہیں کہ جن کی سزائیں جو 2 سال کے تھے ان کی سزائیں معاف کی گئیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی چلے کچھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن اس پہ اصل معاملات تو وہی ہیں کہ ایجنڈا کیا ہے اور ایجنڈے پہ پیش رفت کیا ہے، اور کیا ایجنڈا صرف رہائیوں کا ہے. جب ملک اور قوم کی سلامتی اور عام آدمی کے معاملات اور مسائل، سر سوال ہی یہی ہے، جیسے جماعت اسلامی بات کرتی ہے عوامی جو ہے وہ حل کے لیے بجلی، پانی، بیسک جو ہیومن نیڈز ہیں اس کے حوالے سے، مگر جو عام پارٹی، جو بڑی پارٹیز ہے جس میں جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، ان کی جانب سے عوامی اس وقت جو ہے وہ عوام کی فکر نہیں کی جا رہی. انہوں نے یہ فکر کی جا رہی ہے کہ ہمارے مطالبات کس طریقے سے پورے ہوں اور حکومت پہ دباؤ کس طریقے سے ڈالیں، اور حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اپوزیشن پہ دباؤ کس طریقے سے ڈالیں. عام عوام تو اس وقت بے یار و مددگار ہے. سر یہ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ عام آدمی کو تو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. اب نیا سال ہے، نئے سال کا پہلا تحفہ تو یہی دیا گیا کہ پٹرول کی قیمت میں 56 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے اضافہ کر دیا گیا. بجلی کا کہا گیا کہ امکانات ہیں. یہ کتنے عرصے سے ہم امکانات کا ہی لفظ ایک سن رہے ہیں کہ بجلی کے ریٹ کم ہونے کے امکانات موجود ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے، ان کو ہم نے ان کو ختم کر دیا گیا، ان سے معاہدوں کو. لیکن اس کے باوجود ریلیف تو عام آدمی کو کوئی نہیں مل رہا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی 7 سال کی کم از کم سطح پہ آ گئی. وہ کہاں آ گئی؟ کس کو بازار میں آ گئی؟ کس گلی میں آ گئی؟ کس شاپنگ سینٹر پہ آ گئی؟ کس سبزی مارکیٹ میں آ گئی؟ کس مرغی کے اڈے پہ آ گئی؟ کہیں بھی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ چیزیں تو اس لحاظ سے نہیں ہو رہی. ٹیکس بھی بڑھ رہے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس بھی بڑھ رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافے ہو رہے ہیں، گیس تو بہت ہی زیادہ بڑھ رہی ہے. تو بہرحال جماعت اسلامی عام آدمی کے ساتھ ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایجنڈے میں ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ رہائیاں بھی ایک ایشو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک مقامات پر احتجاج کا حق یہ بھی ایک ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایشوز بھی اپنی جگہ موجود ہیں کہ جو عام آدمی کے مسائل ہیں وہ بھی ہیں. غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ایک ایشو ہے، اور دیگر بھی ایشوز ہیں. ہم ان پہ بھی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. بالکل بالکل. ہمیں جوائن کیا ہے آصف باجوہ صاحب نے، ان کو ویلکم کرتے ہیں. آصف صاحب فرمائیے گا، پہلے اگر ہم جو مذاکرات ہیں اس سے ہٹ کے اگر بات کریں تو مذاکرات تو جاری ہیں، مگر عوام کا کون سوچے گا؟ آصف صاحب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. پہلی تاریخ ہوتی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مذاکرات میں صرف جو سیاسی مطالبات ہیں وہ منانے کی کوشش کی جاتی ہے، عوامی مطالبات پہ کوئی جو ہے وہ زور نہیں دیتا، جس پہ بجلی اور بیسک ہیومن نیڈز اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا. سر فرمائیے گا.
बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। मैं ये समझता हूँ कि आज आपने जो टॉपिक चूज किया है ये वाकई आज की वक्त की ज़रूरत है, और सारे चैनल तो मुज़ाकरात के ऊपर ही टॉक शोज कर रहे हैं, लेकिन आपने महंगाई के ऊपर बात करना चाहिए। इट्स वेरी गुड। जी, आपने ये कहा कि मुज़ाकरात करते हैं लेकिन अवाम का कोई नहीं सोचता। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस बात को गौर से देखें तो आप किस तरफ जाएंगे कि अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो आपकी स्टॉक मार्केट, आपका करेंसी का रेट, आपका पॉलिसी रेट, ये सब चीजें ऊपर की तरफ जाएंगी। गवर्नमेंट की ये विल है, गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि सबसे पहले हम अपने मुल्क में जो इस वक्त अनारकी की सूरत हाल है, जो इस वक्त लोग बिल्कुल समझते हैं कि इस्तराब की लहर है कि पता नहीं गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, या अपोजिशन क्या करने जा रही है, या क्या गवर्नमेंट चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो हाई अप्स हैं अगर वो किसी दीगर ममालिक में जाके अपने मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पहले आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें। उसका मतलब ये है कि जब बानी पीटी के खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की तहरीक या मूवमेंट आई तो उन्होंने अपने फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस से कहा कि आप IMF को खत लिखें। उन्होंने सूबा पंजाब के जो उनके सूबा के KPK के उनके जो सूबाई वजीर थे खजाना के, उनसे कहा कि आप खत लिखें IMF को कि पाकिस्तान के साथ आप तामन ना करें और पाकिस्तान को एडवांसेस जो देने हैं, जो MOUs हैं, वो आप इनको डिसकंटिन्यू कर दें। तो ये सब बातें पाकिस्तान की स्टेबिलिटी से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि महंगाई का आम आदमी को कैसे फायदा होगा। जी, देखिए सर, अगर पॉलिसी रेट इससे पहले 23% था तो अब बैंकों से आपको 13% के ऊपर पॉलिसी रेट के मुताबिक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। 10% की आप क्या समझते हैं कि कोई छोटी इंप्रूवमेंट है? नंबर 2, आप ये देख रहे हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है उस वक्त से डॉलर इसी रेट पे है, कभी 5 पैसे 10 पैसे की इन्फ्लेक्शन है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। सर इसी बात पे आसिफ भाई मैं आपके पास आऊंगा। जफर साहब से जो है वो इसके ऊपर जो है वो सवाल कर लेते हैं। जफर साहब, जैसे आसिफ साहब क्लेम कर रहे हैं हुकूमत ने डॉलर को एक ही जगह पे मुख्तस करके रख दिया है, अप एंड डाउन्स बहुत माइनर से जो है ना वो अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि PTI के दौरे हुकूमत में जो इतने हाई जो है वो रेट पे डॉलर पहुंच गया था, तो ये हुकूमत की अच्छी जो है वो बात है कि हुकूमत ने स्टेबल कर दिया एक तरीके से डॉलर को एक रेट पे? शाहरुख साहब, इस हुकूमत के पास कतन कोई ना इतनी कोई ज़हनी ताकत है इनके पास, ना इनके पास कोई और जमहूरी ताकत है, और ना ही इनके पास कोई इतनी अहलियत है कि ये इतने बड़े मंसूबे करें और कीमतें कम करें या ऊपर। हाँ, ऊपर करने वाली बात अलग है, तो वो करवा लेते हैं इनसे जिन्होंने फॉरेन रिजर्व क्या वापस आ गए पाकिस्तान में? वापस कौन? फॉरेन रिजर्व्स जो थे, जो चले गए थे, वो वापस आ गए? हमें नहीं पता, हम तो यही नहीं कि सुनते हैं रोजाना PM साहब के मुंह से और कि बड़ी तरक्की आसमानों में, और अब इन्होंने एक नया मंसूबा दे दिया है उड़ान पाकिस्तान को तो इन्होंने खुद पहले ही उड़ा कर रख दिया हुआ है। जब इन्होंने गैर आईनी हरकतें की हैं मुल्क में, और गैर आईनी आइन का सब जब सत्यानाश इन्होंने किया है, जब आइन के धज्जियां उड़ा दी हैं, जब जो कैटेगरी ऑफ पावर है 3 पिलर की वो 1 मैन 1 थानेदार के हवाले कर दी है, तो ये तो तभी होगी ये सब कार्रवाई। ये क्या कर सकते हैं, क्या क्लेम कर सकते हैं? पाकिस्तान की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो पाकिस्तान का सत्यानाश करने वाला जो ये पीरियड है जो इन्होंने वो इमरान खान की हुकूमत को टॉपल करके किया है,
یہ بڑا سنہری لفظوں سے لکھا جائے گا، اور میرا خیال ہے یہ مختلف ملکوں کی مختلف جماعتوں میں، سکولوں کالجوں میں یہ پڑھایا جائے گا کہ جناب ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسا ذہن بھی رکھتے ہیں، اور ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ آئین کی دھجیاں اڑا کر تو وہ جناب کسی جس کو مرضی وہ بٹھا دیا جاتا ہے پتھر پہ۔ اچھا بات کرتے ہیں۔ اچھا ظفر صاحب، یہ بھی جو ہے وہ ریومرز چلتی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے، یہ چلتی ہے کہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت، اس نے مصنوعی طریقے سے جو ہے وہ اس کو اسٹیبل کر دیا ہے ڈالرز کو، تو واقعی ایسا ہے قانونی طریقے سے؟ قانونی طریقے کا تو مجھے پتہ نہیں، میں چونکہ اتنا معاشیات کے سبجیکٹ کا ماہر نہیں، لیکن یہ مصنوعی ہر مصنوعی کام کر سکتا ہے۔ اگر یہ مصنوعی طریقے سے حکومت کر رہے ہیں پچھلے 3 سال 3.5 سال سے، تو مصنوعی اور مصنوعی کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کر سکتے ہیں، یہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک جو شخص اتنا بڑا جرم کر سکتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے اور آگ کو پھاڑ کر وہ تندور میں پھینک دے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ چلیں آصف صاحب کنٹینیو کیجئے گا آپ، اور یہی سوال میں ایڈ کروں گا کہ جیسے اپوزیشن ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ مصنوعی طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ڈالر کو اسٹیبل کیا ہوا ہے، واقعی ایسا ہے؟ اور جو جیسے دور حکومت میں خان صاحب کی بھی یہ کلیم ہوتا تھا کہ فورن جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ آئے گی اور پاکستان میں اچھے بزنس جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہوں گے، اور موجودہ حکومت بھی یہ کلیم کر رہی ہے، مگر ایسا ہو نہیں رہا۔ ایک اسٹاک ایکسچینج جو کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، پہلے سے ہوتی رہتی ہے، وہ اس میں اچھا 1 لاکھ جو ہے وہ پوائنٹس کا اضافہ ہوا، وہ صحیح ہے، مگر فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آ رہی پاکستان میں ابھی بھی اسٹل۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بہت احترام ہے ظفر علی شاہ صاحب کا، یہ بڑے سیزنڈ اور سینئر پولیٹیشین ہیں، تو مجھے یہ جانتے ہیں، لیکن شاید یہ بھول گئے ہوئے ہیں، میرا بھی ان سے ایک بڑا اچھا رشتہ رہا ہے، ادب کا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ، اور یہ بڑے نفیس آدمی ہیں، بڑی گفتگو اچھی کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ چل رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بے اختیار ہیں، یہ کہتے ہیں ان کی ذہنی طاقت نہیں ہے، ان میں جمہوری طاقت نہیں ہے، یہ ان میں اہلیت نہیں ہے، یہ 2 3 4 الفاظ بولے، تو میں آپ سے عرض کروں کہ آج جب سے 8 فروری سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اپوزیشن پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ 4 صوبوں میں سی ایم ہے، اور پاکستان میں ایک 4 صوبوں میں گورنر ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان موجود ہیں، نیشنل اسمبلی جو ہے اور ہاؤس آف سینٹ جو ہے، تو یہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، جو کانسٹیٹیوشن نے ان کو امپاورز دی ہیں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اس کے اوپر یہ سب کام چل رہے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے، نظام حکومت چل رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں اہلیت نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے، تو پھر بھی ان کو اپنے الفاظ کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیسے آپ یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج تو یہ وہی پارلیمان ہے جس کو یہ کہتے تھے کہ یہ 45 کی نہیں ہے، 47 کی ہے، اور اگر کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہو تو وہ 45 کی ہے، اور اگر مرکز میں ان کی گورنمنٹ نہ ہو تو پھر وہ 47 کی ہے۔ تو یہ قول اور فعل میں تضاد ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی سٹرانگ اپوزیشن موجود ہے۔ میرے نزدیک بینگ پولیٹیکل ورکر، پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ یہ جو باتیں ٹاک شوز میں کرتے ہیں یا پریس ریلیز پہ کرتے ہیں، یا اسد جو عمر صاحب ہے، اسد عمر نہیں، عمر ایوب صاحب، اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں، یا بیرسٹر گوہر صاحب کوئی بات کرتے ہیں، یہ باتیں سب جو ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس کی جانی چاہیے، اور اس کے اوپر ان کو اس کی گورنمنٹ کی انپٹ لینی چاہیے، ان کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، ان کو شیڈو کیبنٹ بنانی چاہیے، تاکہ یہ احتساب کرے اور پاکستان کے عوام کے لیے جو بہتر کام ہے، اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی اس کو یہ کرٹیسائز کرے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے، اور اس کا آلٹرنیٹ دے کہ گورنمنٹ یہ پالیسی اختیار کر رہی ہے، اگر ہماری گورنمنٹ ہوتی تو ہماری شیڈو گورنمنٹ نے یہ کام کرنا تھا اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے،
یہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ مہنگائی ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ یہ کہیں کہ یہ ڈالر کو ڈیکریز کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ یہ بتائیں کہ انفلیشن جو ہے اس کو ڈیکریز کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ لیکن اگر آپ صرف یہی کہیں کہ اس گورنمنٹ میں اہلیت نہیں ہے، یہ 45 کی پیداوار نہیں ہے، یہ 47 کی پیداوار ہے، بھائی یہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، آج تک پاکستان میں کسی بھی ہارنے والے نے کسی بھی جیتنے والے کے مینڈیٹ کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو۔ جب وہ ہارتے ہیں ان کی سوچ اور ہے، جب وہ جیت کر حکومت سنبھالتے ہیں پھر ان کی سوچ اور ہو جاتی ہے۔ بالکل آصف صاحب، میں فرید صاحب کے پاس آؤں گا۔ فرید صاحب فرمائیے گا کہ جب دونوں پارٹیز ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزام تراشی کرتی رہیں گی اور اس سے پھر جو ہے مذاکرات کیسے ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مذاکرات کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ اس وقت عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، عوام جو ہے وہ پریشان ہے کیونکہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے، انفلیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے پاکستان میں، مہنگائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، عوامی مسائل کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، ہر کوئی صرف الزام تراشی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، خواہ کوئی بھی پارٹی ہو۔ لیکن اب بات تو یہ ہے کہ مذاکرات تو کسی ایجنڈے پہ ہی ہوتے ہیں، اور چونکہ ان کے ہاں ایجنڈا ایک ہی ہے اور وہ رہائی کا ایجنڈا ہے، اس لیے اس بارے میں جو کچھ چیزیں آئیں گی سامنے یا آئی ہیں اس کے دائرے کے اندر ہی وہ سارے مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے۔ یہ جو ایجنڈا ہے مہنگائی کا، یہ جو عام آدمی کے مسائل کی بات ہے، یہ جماعت اسلامی اس ایجنڈے کو لے کے چل رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کو تو بہرحال ریلیف ملنا چاہیے، اس کا کیا جرم ہے؟ یہ فارم 45 47 رہائیاں، گرفتاریاں، یہ سارے بھی اپنے جگہ پر ایک بڑے اہم ایشوز ہیں، لیکن ان عام ایشوز میں جو پس رہا ہے وہ تو عام آدمی ہے کہ جس کے مسائل، جس کے کچن کے معاملات، جس کے بے روزگاری کے معاملات، جس کا روز و شب گھر کا کچن، جس کا چولہا، اس کے سرد ہونے کے جو معاملات ہیں، اس کے بچوں کے بے روزگار ہونے کے جو معاملات ہیں، اس پہ بہرحال کہیں بات ہونی چاہیے۔ نہ پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز کے ڈائلاگ میں بات ہوتی ہے، نہ اس پر کوئی یہ ہوتا ہے کہ یہ آئی پی پیز کا جو معاملہ تھا یہ آخر کب حل ہوگا۔ 1994 سے اب تک یہاں تو لوٹ ماری ایک جاری ہے، بڑے پیمانے پہ اربوں روپے جو ہیں وہ اس قوم کے لوٹے گئے ہیں، اور اس میں اس کو بہرحال کہیں سے تو ادا ہونے ہیں، وہ کسی نے اپنی جیب سے تو نہیں دینے، وہ ٹیکسوں سے ہی ہونے ہیں نا جی، وہ بلوں کے ذریعے سے ہی ادا ہونے ہیں، وہ لوگ دیتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے آئی ایم ایف سے پیسے لیے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے پیسے بھی پھر عوام نے ہی دینے ہیں۔ 13,000 میگا واٹ بجلی لے رہے ہیں، 43,000 میگا واٹ کے پیسے دے رہے ہیں، یہ جو اوپر کے پیسے ہیں وہ تو آپ نے، میں نے، اس قوم نے دینے ہیں نا جی، وہ جو ہمارے دوست بول رہے ہیں باجوہ صاحب، انہوں نے بھی دینے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ جتنا بھی سارا کا سارا نظام ہے اس کو بھی تو کسی وقت ٹوٹنا ہے، اور اس کو بہرحال اب کوئی ایک وقت آئے گا کہ اس کے خلاف اگرچہ جماعت اسلامی نے 14 دن دھرنا دیا اور اس کو ریئلائز بھی کیا گیا، اس پہ بات بھی کی گئی، وزیر اعظم صاحب بھی کرتے ہیں، وزیر توانائی بھی کرتے ہیں، لیکن ریلیف تو ابھی تک ملا نہیں ہے۔ گفتگو کی حد تک ساری باتیں ہیں لیکن عملی طور پر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات اپنی جگہ چلتے رہیں، لیکن کسی جو عوام کو ریلیف ہے وہ کسی مذاکرات کا پابند نہیں ہے، اس کو تو بہرحال ملنا چاہیے، اور اس سلسلے میں اصل ذمہ داری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جی اچھا ظفر صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا، کیا کہیں گے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے ملک میں بے یقینی کی صورتحال جو ہے وہ جب سے ہے، الیکشن کے بعد یہی ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ آج ہے کل جو ہے وہ چلی گئی، جو پراپر عام انتخابات کا آغاز ہوا تھا 7 دسمبر 1970 کو جو ہے وہ پراپر عام انتخابات ہوئے، اس کے بعد سے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں سیاسی صورتحال میں حکومت اب جا کے 5 سال جو ہے وہ 2013 میں جو ہے جو حکومت بنی تھی اس نے پورے کرے، مگر انسرٹنٹی رہی ہے ہمیشہ سے، ایسا کیوں پاکستانی سیاست میں ہوتا رہا ہے اور ابھی اسٹل تک
یہی صورتحال رہتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ختم کر دیں گے, اپوزیشن یہی چاہتی ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے سر؟ دیکھیں جی شاہرخ صاحب, اصل معاملہ ہی اور اصل جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بلوچ صاحب میرے لیے قابل احترام ہے اور باجوہ صاحب بھی, یہ کون کرے گا؟ کرنے والا جو ہے, کرنے والا جو کلک ہے, گورنمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں, پہلے وہ تو عوام کی بنا لیں, پھر آپ کی کوئی عوامی بات مانے گا. ڈکیت آپ ڈاکے مارنے والے سے آپ مطالبہ کرتے ہیں جی کہ عوام کی بات مان لو. ڈاکو کو کیا لگے اور عوام کے مطالبات سے کیا لگے؟ پہلے آپ اپنا سٹرکچر ٹھیک کریں. آپ کو آئین کا کوئی احترام نہیں, آپ کو ڈیموکریسی کا کوئی احترام نہیں, آپ کو اداروں کا کوئی احترام نہیں, آپ کو عدالت کا کوئی احترام نہیں, آپ کو عدالتی احکامات کا کوئی احترام نہیں. حکومتوں کا یہ ہے کہ باقی جی باجوہ صاحب فرما رہے ہیں, میں اگین کہوں گا کہ میرے لیے قابل احترام ہے. حکومتیں چل رہی ہیں جی, حکومتیں جب عمران خان نے اپنی حکومتیں توڑ دی تھیں تو اس کے بعد آئین پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک شخص اپنی حکومتیں قربان کر رہا ہے کہ شاید آئین پر عمل ہو جائے, دوبارہ انتخابات ہو جائیں, لوگ اپنے چن لیں گے اپنے نمائندوں کو. اس طرف تو آتے نہیں, اس طرف تو آنے دیتے نہیں, اور اس طرف کے تو مطالبات نہیں ہوتے. اور باقی عوامی مطالبات کا ٹھیک ہے, لیکن میں بلوچ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پہلے یہ سوچیں کہ مطالبہ آپ کر کس سے رہا ہے. آپ ڈاکو سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ڈاکہ مت ڈالیں, وہ تو اس کا پیشہ ہے, وہ تو ڈالے گا. آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ گیس کے ریٹ کم کر دو. آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آٹے گھی چینی کا ریٹ جو ہے وہ کم کر دو. آپ پہلے وہ ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ٹھیک کریں, پھر اس کے بعد مطالبات کریں. اور کرتے رہیں گے, جماعتیں کرتی ہیں, جماعتیں اسی ایشو پر آمنے سامنے آگے الیکشن لڑتی ہیں, اور جس کو عوام کہتے ہیں عوام اس کو الیکٹ کر لیتے ہیں. باجوہ صاحب فرما رہے ہیں جی کہ 45 47 45 کا مطلب ہے 9, 47 کا مطلب ہے 11. یہ 9/11 ہے ملک کے خلاف جو 8-9 فروری کو ہوا ہے. تو یہ کیا کمال ہے, حکومت کو انسٹیبل کر کے, ملک کو انسٹیبل کر کے. تو آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ یہ 70 کے بعد 71 کے بعد 71 میں کیا کچھ ہوا, کس نے کیا, لمبی داستان ہے. آپ پھر اس پہ پروگرام کبھی رکھیں. تو یہ ملک کا ستیہ ناش کرنے والے کون ہیں, ان کی نشاندہی کریں, ان کو ڈھونڈیں, مل کر پوری قوم ڈھونڈے کہ کون ہے یہ جو ہمارے مطالبات کے راستے میں رکاوٹ ہے, کون ہیں وہ لوگ. تو جب تک ان کی نشاندہی نہیں ہوگی تب تک کام نہیں ہوگا. آصف صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. فارم 45 فارم 47 ظفر صاحب نے یہ لقب دیا ہے کہ 9/11 ہے اور یہ بڑا ثانیہ ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ واقعی ایک بڑا ثانیہ ہے یہ 9/11 کے کمپیریزن میں؟ اس سے بھی بڑا ہے, اس سے بھی بڑا ہے. جی آصف صاحب. دیکھیے سر, بات یہ ہے, میں نے اس سے پہلے بھی سیگمنٹ میں یہ عرض کی کہ اگر آپ کی گورنمنٹ ہو کے پی میں, آپ کی گورنمنٹ ہو جی بی میں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 45 کی نہیں, 47 کی نہیں, 45 کی ہے. اگر آپ کی گورنمنٹ پنجاب میں نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ 47 والے ہیں. اگر آپ 47 والے نہیں ہیں, اگر آپ 45 والے نہیں ہیں, تو پھر آپ کون ہیں؟ آپ کس لحاظ سے, کس طریقے سے, کن گراؤنڈز کے اوپر آپ پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہیں, کن گراؤنڈز کے اوپر آپ کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے, اور جی بی میں آپ کا کیا ہے, بلوچستان میں آپ کے ممبران ہیں, سندھ میں آپ کے ہیں, اور نیشنل اسمبلی میں اور ہاؤس آف سینٹ میں آپ ایک بہت بڑی اپوزیشن پارٹی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دیکھیں, بڑی سمپل سی بات ہے, یہ درست ہے 9 دسمبر 72 کو ایک الیکشن ہوئے, اور اس کے بعد کی بات کر لیں, اس سے پہلے تو مارشل لا کے زیادہ دور رہے ہیں, اس کے بعد بھی رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں, ظفر علی شاہ صاحب بڑے سیزنڈ اور سینئر پولیٹیشین ہیں, اور یہ ہاؤس آف سینٹ میں بھی رہے ہیں, اور
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی گورنمنٹ کوئی بھی پارٹی ہاری ہو تو اس نے دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا سر، آج تک نہیں ہوا. لیکن سر ایسا یہ کیوں اسی ہے؟ طریقے ہم سے لوگ چلتا آ رہا ہے. جی نہیں، میں عرض کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں، اس میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا جب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان لندن میں ایک میثاق جمہوریت تحریر میں لایا گیا. میں آپ کو عرض کروں، اس کے بعد پاکستان میں تمام اسمبلیز نے اپنے اپنے ٹیریور پورے کیے. 2002 سے لے کے 7 تک، 8 سے لے کے 13 تک، 13 سے لے کے 18 تک، 18 سے لے کر 24 تک، 23 تک. دیکھیں، اسمبلیوں نے سیشن پورے کیے، لیکن شاید میں بھول نہ جاؤں تو کسی بھی پرائم منسٹر نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا. یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ اس سے پہلے 2 سال، 2.5 سال کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جاتی تھی. یہ اس میثاق جمہوریت کی وجہ سے ہوا. اس کے ساتھ میں ایک قدم آگے بڑھوں گا. جب 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو میاں شہباز شریف صاحب الیکٹ ہوئے ایز اپوزیشن لیڈر آف نیشنل اسمبلی. تو انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس سب سے پہلی جو سپیچ دی، اس میں یہ ریکویسٹ کی کہ آئیں مسٹر پرائم منسٹر، ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ دستے تعاون بڑھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی ظفر علی شاہ صاحب کو علم ہے ان سب باتوں کا. ان کی بات کا مذاق اڑایا گیا، ٹھٹھا کیا گیا اور ان کو ڈسگریسڈ کیا گیا. ان کی عزت نفس کی تضحیق کی گئی. اور آج پھر وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، جس طریقے سے ظفر علی شاہ صاحب بات پہ اس طرح کی استانہ بازی کر رہے ہیں، میں ادب سے کہوں گا کہ یہ ان کو زیب نہیں دیتا. ظفر علی شاہ صاحب ایک بڑے، دیکھیں اب یہاں ٹاک شوز پہ بیٹھے ہیں نا سر، تو ہمارا کام ہے ہم ایک انالیسس پیش کریں، ایک تجزیہ پیش کریں. اس میں نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹو بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بات پسند آئے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بات پسند نہ آئے، لیکن ویور جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے. ہمیں تو ایک تجزیہ پیش کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ایک تانے اور مینے. اگر میں تانے اور مینے دینے شروع کر دوں تو پھر کام کی بات تو کوئی نہ ہوئی. پہلے وقت تھا، آج سے 5 سال پہلے سر، جب ٹاک شوز میں لوگ گرمی سردی کرتے تھے، ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے تھے، تو لوگ دیکھتے تھے، انجوائے کرتے تھے. آج اگر آپ ٹاک شوز میں بیٹھ کے اگر آپ تانے مینے مارتے رہیں گے تو لوگ چینل کو چینج کر دیتے ہیں سر، لوگ دوسرے چینل پہ چلے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اس بات کے اوپر نہیں کرتے رہنا چاہیے. اب تو آپ نے ہمارا مینڈیٹ تسلیم کیا، اپنا مینڈیٹ تسلیم کیا، اپوزیشن لیڈر بن گئے، اپنے کلیم کی کہ ہمیں اسپیشل سیٹس دی جائیں. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسے کام نہیں کیے جو عدالتوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے، پھر آپ کہتے ہیں عدالتوں نے غلط فیصلے کیے. جب کوئی فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ میں، پاکستان کی عدلیہ میں پاکستان کا بول بالا ہو رہا ہے. اور جب اگر کوئی عدالت آپ کو کہے کہ گو ٹو سی یو، اگر کوئی عدالت آپ کو اپنی گاڑی کے اوپر رات کو کسی آپ کے ریسٹ ہاؤس میں بھجوا دے تو پھر آپ کہتے ہیں بہت اچھے جج ہیں. آپ نے تو تقسیم پیدا کر دی آنریبل سپریم کورٹ میں بھی، ہائی کورٹس میں بھی، اور آپ دیکھیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہوا. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج کوئی دوسرے کی بات تسلیم کرنے پہ کوئی بلکہ سننے کو ہاتھ بڑھایا، کہا کہ آئیں، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، ہم ٹیبل ٹاک کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں ٹیبل ٹاک پہ بیٹھنا ہوگا، ہمیں ڈائلاگ کرنا ہوگا. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہم تانے میرے. جی اچھا آصف صاحب، آپ نے بات کی تھی کسی بھی وزیر اعظم کے 5 سال پورے نہ ہونے. بالکل ایسا ہی ہے، کسی بھی پاکستان میں اب تک وزیر اعظم نے 5 سال مکمل نہیں کیے. سب سے شارٹ پیریڈ جو تھا وہ نور الامین صاحب کا تھا، 13 دن کا. اور جبکہ سب سے زیادہ جو ایز اے وزیر اعظم ٹائم سپینڈ کیا ہے وہ لیاقت علی خان صاحب نے 4 سال 2 ماہ. تو یہ عوام کے لیے بھی ہے، جنرل نالج ہے. فرید صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. سر ابھی تک کسی بھی وزیر اعظم نے 5 سال پورے نہیں کیے. انسرٹنٹی کی صورتحال رہی ہے ملک میں ہمیشہ سے. تو کیا کہیں گے انسرٹنٹی کب ختم ہوگی؟ اسی وجہ سے فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے سر.
جی ذرا دوبارہ اپنا سوال دہرائیے گا. سر کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی جو مدت ہے وہ پوری نہیں کی. انسرٹنٹی کی صورتحال رہتی ہے, کس طریقے سے انسرٹنٹی کم ہوگی, فورن انویسٹمنٹ آئے گی اور ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے گا؟ نہیں 5 سال تو مکمل کیے ہیں کئی وزراء نے. سر میں معاملہ حکومت یہ کی ہے بات نہیں کر رہا, میں کہ- وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں سر. ہاں لیکن نئے سوال اور ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹی کی اصطلاح پر کوئی پولیٹیکل پارٹی پورا اترتی ہے؟ کیا کسی پارٹی کے اندر کوئی اپنے ڈیموکریسی موجود ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا خاندانی بادشاہتیں ہیں؟ کیا ان پارٹیوں کے اندر ایک خاندان کے علاوہ کوئی اور بھی پارٹی کی ذمہ داریوں پر یا حکومتی عہدوں پر آ سکتا ہے؟ کیا ان پارٹیوں کے اندر کوئی مشاورت کا نظام ہے؟ کیا کوئی تھنک ٹینک موجود ہیں؟ کیا ان پارٹیوں نے کوئی پالیسی سازی کا نظام رکھا ہوا ہے؟ اور اسی طرح کے اور بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ پارٹیاں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اپنی پالیسیاں بنا رہے ہیں یا ان کو بنی بنائی پالیسیاں ملتی ہیں, کبھی آئی ایم ایف سے ملتی ہے, کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ملتی ہے, کبھی کسی اور سے ملتی ہے, تو پھر اس کے بعد ہم کس طرح توقع رکھ سکتے ہیں کہ ملک میں ٹیکسیشن کا نظام بدلے گا؟ انڈائریکٹ ٹیکسز اور ڈائریکٹ ٹیکسز کا جو ایک فرق ہے وہ کبھی نکلے گا؟ سودی معیشت کا یہ نظام کبھی ختم ہوگا؟ اور اسی طرح سے ہم کبھی اس ملک میں غریب آدمی کو بھی کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے؟ سر دست و مایوسیاں ہیں, ڈیموکریسی نہیں ہے, اور اسی طرح قانون کی جو حکمرانی اور آئین کی بالادستی وہ بھی ایک لحاظ سے ابھی خواب ہے. جی بہت شکریہ, کیونکہ ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے, ہمیں شو جو ہے وہ اینڈ اپ کرنا ہے. اسی ٹاپک کو جو ہے وہ اگلے پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے. اب تمام جو گیسٹ ہیں ان کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پاکستان کی سیاست اس وقت ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے, جہاں مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان یہ مذاکرات کسی ٹھوس نتیجے پر جو ہے وہ پہنچ سکیں گے. تحریک انصاف اپنے مطالبات پر سختی سے قائم ہے اور حکومت بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آ رہی. آنے والے دن میں یہ فیصلہ کریں گے کہ سیاسی کشیدگی کم ہوگی یا مزید بڑھے گی. سیاسی قیادت جو ہے وہ ملک کو درپیش چیلنجز کا حل نکال سکیں گے یا یہ ڈیڈ لاک عوام کو مزید مشکلات کی طرف جو ہے وہ دھکیل دے گا. ان سوالات کے جواب آنے والے وقت میں سامنے آئیں گے. اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.